अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा आयत नंबर 53 से आगे चलेंगे हम। आयत नंबर 54 पारा नंबर 11 सूरह यूनुस। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वलौ अन्ना लिकुल्ली नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्ज़ी लफ्तदत बिही व असर्रुन नदामता लम्मा रअबुल अज़ाब व क़ुज़िया बैनहुम बिल क़िस्ति व हुम ला युज़लमून। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 54 में, वलौ अन्ना लिकुल्ली नफ्सिन ज़लमत अगर हर उस शख्स के पास जिसने जुल्म किया है रोए ज़मीन की दौलत भी हो, सारी ज़मीन की मुकम्मल पूरी दौलत सारा कुछ उसके पास हो, तो उस अज़ाब से बचने के लिए वो इसे फ़िदिये में देने पर आमादा हो जाएगा। आज देखें जो चीज़ जो माल कितना प्यारा है और कितना मुश्किल है इंसान के लिए, इसके अंदर से सदक़ात और ज़कात निकालना कितना मुश्किल है। यानी ज़कात भी मुकम्मल इल्ला माशाल्लाह मुकम्मल नहीं निकल रही होती, तो सदक़ात जो कि एक्स्ट्रा एक चीज़ है। ज़कात तो वो है ना जो फ़र्ज़ है, और सदका की ही किस्म है। तो सदका वो है जो कि आपने उसके अलावा अगर आप किसी को देते हैं, फ़र्ज़ करें, इसकी एक छोटी सी मिसाल इस तरह से हम समझते हैं कि हमारे पास एक असूल है, एक हमें पता है कि हमने अपनी ज़कात देनी है, तो किसको देनी है? जो मुसलमान हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि वो नमाजी हो, परहेज़गार हो, ठीक है, और नमाजी इस तरह हो, फिर रोज़े पूरे रखता हो, यानी कि इस तरह का वो अच्छा मुसलमान होना चाहिए। सफ़ेद पोशा ज़ाहिर है, फिर ही उसको ज़कात लगेगी। जब उसको हमने देना है तो वो हमें मालूम है, उसको तो हम खुले दिल से देते हैं, खुशी भी होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे मुसलमान हमें ज़कात मांगते हैं जिन्होंने सारा साल, हम गवाह होते हैं कि उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, वो बेनमाजी हैं, ठीक है। और फिर ये भी आप देखें कि अगर वो कब्रों तक जा रहे हैं, मज़ारों पे जाते हैं, अगर आपको इसका भी इल्म है, यानी कि इसके साथ वो बिदात में फंसा हुआ है, ठीक है। और तीसरी उसके साथ बात यह है कि अभी जिस रमज़ान के अंदर वो आपसे ज़कात मांग रहे हैं, उसको तलब करते हैं आपसे, वो रोज़े भी नहीं रख रहे। तो ये चीज़ें जिस मुसलमान के अंदर हों, उसको आपने ज़कात नहीं देनी। जब हम कहते हैं कि इसको हमने ज़कात नहीं देनी, तो आप ज़रा देखें, सदका देने का भी उसको दिल नहीं कर रहा होता उस टाइम पे। हमें हमारा जो सदक़े का माल है, पैसा है, कुछ भी है, वो इतना कीमती और इतना प्रेशियस लग रहा होता है कि दिल कर रहा होता है कि अल्लाह की इस किस्म की नाफरमानी करने वाले बंदे को, जिसको ज़कात नहीं देना मुनासिब, उसको सदक़े में से भी हम कुछ ना दें। लेकिन चारों ना चार आपको अगर कुछ कम अमाउंट उसको देंगे ना, आप दे के देखें, तो वो आपको 100 बातें करके वो बंदा जाएगा, ठीक है। ये तो आप सोचे ही ना कि 150 पे कोई राज़ी हो जाएगा। ये माल का इस वक्त मेरे और आपके, हम इसको एक्सपीरियंस करते हुए मेरे प्यारों जा रहे हैं। और वो जो कल एक दिन आने वाला है, आज माल की इतनी कदर व कीमत अगर इस महीने में मुझे और आपको हो रही है, छांट छांट के हम दे रहे हैं, अच्छा और बेहतरीन दे रहे हैं, और छांट छांट के बेहतरीन लोगों, मुसलमानों को हम देना चाहते हैं, बेहतरीन जगहों पे हम अपने ज़कात को और सदक़ात को देना चाहते हैं। अल्लाह ताला के किसी नाफरमान को, चाहे वो मुसलमान है, उसको एक टगा भी देने का कम से कम मेरा तो दिल नहीं आजकल कर रहा ना। तो इसको अब अगर हम एक्सपीरियंस करें तो वो क्यों है? वो कराहियत भी अल्लाह ही की रीज़न की वजह से है ना, जो कराहियत आ रही है। लेकिन वो जो इतना बड़ा दिन आ रहा है, उस दिन जब माल सारे, अगर किसी के पास ख़जाने मेरे पास मौजूद हों, आपके पास, या किसी अल्लाह के, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे मुझे और आपको, किसी नाफरमान मुशरिक के पास, किसी मुनाफिक के पास भी ज़मीन व आसमान के तमाम ख़जाने मौजूद हों, और वो अल्लाह के उस फ़ैसले से अपने आप को अज़ाब में से हटाना चाहे, और उस फ़िदिये में वो सारा माल जिसके लिए उसने कत्ल किए, जिसके लिए उसने
اپنے اپنے خون کے قتل کر دیے، اپنے جیتے جی ایک دوسرے کے اوپر قسمیں کھا لی کہ اتنی لڑائیاں اور جھگڑے پالے اور قطع تعلقی کی، تو وہ کیا ہے بیچ میں ریزن مال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا اس وقت کی سنگینی کو تم یاد کرو، دیکھو، سوچو، سمجھو، یہ سارا مال بھی اگر کسی کے پاس فری میں آ جائے تو وہ فدیہ میں سارا مال بھی دینا چاہے گا، روئے زمین بھر کے اس کو دولت اگر مل جائے، عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے، اور بڑی جلدی وہ اس پہ آمادہ ہو جائے گا، ایک لمحے کا بھی وہ، کیوں اس لیے آمادہ ہو جائے گا کہ سامنے جو اتنا بڑا عذاب نظر آ رہا ہے، سامنے جو کھلی ہوئی جہنم نظر آ رہی ہے، سامنے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کی ایک پوری جو ہے ایک پوری مثال جو ہے وہ جہنم کی صورت میں اس کا اگزامپل موجود ہے جو اس کو نظر آ رہی ہے، تو وہ پل بھر میں وہ ساری دولت لٹانے کو تیار ہو جائے گا۔ تو آج اگر ہم اپنی زکوٰۃ نکال کے بہترین جگہوں پر، اپنے مال صدقات نکال کے بہترین جگہوں پر، عمدہ ترین کاموں پر، ہاں، اور اس کی اماؤنٹ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم ایک گٹلی بھی اگر کھجور برابر دانہ بھی تم دے کے آج اس آگ سے بچنا چاہو تو تمہارے لیے آسانی ہے، تم بچ سکتے ہو۔ کل کو وہ فدیہ تمہیں پوری دولت دنیا جہاں کی بھی دے کے گردن آزاد نہیں ہو سکتی۔ آج آسان ہے لیکن شیطان اس کو مشکل بناتا ہے۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں وہ پچھتائیں گے۔ کیوں پچھتائیں گے؟ کہ عمر بھر اس چیز کو وہ جھوٹ سمجھتے رہے، اس کو لائٹ لیتے رہے، قرآن پاک کی آیات کو، اس کے ذکر کو، اس کے کلمات کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لائٹ لیتے رہے، تو پھر وہ پچھتائیں گے۔ اور اسی طرح تمام اہل کتاب اپنے رسولوں کو جنہوں نے لائٹ لیا، جھٹلایا، ٹھیک ہے، یہ سب کی طرف یہ اپلیکیشن میں آیت جائے گی۔ پھر وہ مشرک بھی جن کو پتہ ہے محمد اسم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مشرک جو مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، وہ بھی پچھتائیں گے، وہ بھی پچھتائیں گے جہنم کو دیکھ کے کہ ہمیں پتہ تھا، ہمیں کتنی غلط ہماری یہ کام رہے اور ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہیں ہوگا۔ الا سنو سنو، انا للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کا ہی ہے۔ سنو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ کیا میں، آپ، ہمارا گھر بار، ہمارا مال اسباب، ہماری اولاد، ہم جس کو اپنی وراثت سمجھتے ہیں، ہم جس پہ اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہیں، ہم جس کے اوپر اپنے آپ کی ملکیت سمجھتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سن لو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آنی ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ یعنی سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر والے فیصلے، خیر والے اللہ تعالیٰ معاملات میرے اور آپ کے ساتھ، اس آیت کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھرپور صحت والی زندگیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جو اسی نے موت دینی ہے تو اللہ تعالیٰ موت ہماری ایمان کے اوپر، ایمان کی سلامتی کے اوپر، اسلام کی سلامتی کے اوپر، بھرپور ایمانی کیفیت کے اندر اللہ میری اور آپ کی موت کے فیصلے لکھے، آمین۔ اور پلٹنا تو صرف اسی کی طرف ہے، یعنی جیسے بھی کرتوت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہیں گے یا اللہ تعالیٰ سے بھاگیں گے، اس کے باغی رہیں گے، ایٹ دی اینڈ جانا تو اللہ کی طرف ہی ہے، سب نے پلٹنا ہر حال میں اللہ ہی کی طرف ہے۔ آگے آیت نمبر 55 میں اللہ 56 میں فرماتے ہیں، لوگو یا ایھا الناس، پورے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، پوری انسانیت کو آواز لگائی، مجھے، آپ کو، تمام لوگوں کو، ہاں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو اسے قبول کر لیں گے، اس قرآن کو، اس کتاب کو، اس نصیحت کو، اس عمدہ بات کو، اس عمدہ کلام کو، اس بابرکت چیز کو، جو اسے قبول کر لیں، ان کے لیے وہ رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی۔ اللہ تیرا لاکھ شکر، الحمدللہ، اللہ تیرا فضل پر، تیرے
تیری رحمت پر اللہ تیرا شکر کہ تو نے وہ چیز بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ اس قرآن کے حاصل کرنے پر، اس کی ایک دو کلاسز لے لینے پر، اس کے آیات کو سننے پر، اس کو سمجھ کر عمل کے اندر لے کر آنے پر، اس کے موجود ہونے پر، اس کے آ جانے پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جب جب بھی قرآن کھولا جاتا ہے، جہاں جہاں بھی کھولا جاتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اور عمل، کوئی خیر وہ انسان جو حاصل کر رہا ہے، دنیا کے کسی اور کونے میں کوئی انسان خیر حاصل نہیں کر رہا ہوتا، الا یہ کہ وہی اس کام، وہ بھی اسی کام میں، ایسے ہی کام میں، یعنی قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو کھولنے میں، اس کے ساتھ وقت گزارنے میں جو مصروف ہو، اس کے اوپر زندگی گزارنے پر جو مصروف ہو۔ یہ اتنا قیمتی خزانہ ہے، یہ اتنا قیمتی خزانہ ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس تمہیں تو چاہیے، ان کو تو چاہیے کہ خوشیاں منائیں، ان کے دل باغ باغ ہونے چاہیے، ان کو تو ایک خوشی کی کیفیت کو محسوس کرنا چاہیے، ان کے دل کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور فضل کے ساتھ شکرانے کے یعنی وہ ساری کیفیات آ جانی چاہیے، اور ان کو خوشی، ان کی سارے غم دور ہو جانے چاہیے کہ یہ کیا آ گیا ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا آ گئی ہے، نفاق کی شفا ہے، دل کے تمام امراض، شک ہیں، شبہات ہیں، اس کی شفا، پھر اور اس کے علاوہ جو دل ہے، دل کی بیماریاں ہیں، روحانی اور جسمانی، جو آپ اس چیز کو دونوں معنی میں رکھیں، اس کے اندر قرآن پاک کی آیات کے اندر شفا ہے۔ کس کے لیے ہے؟ جو اسے قبول کرے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو اس کے اصل کے ساتھ، اس کی کامل مکمل اس کے اوپر اعتماد کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کے ساتھ شفا حاصل کی جائے، اس کے لیے ہے جو اس کو کلمہ پڑھتا ہے۔ نان مسلم کے لیے اس طرح نہیں ہے، شرط یہ ہے جو مسلمان ہوں ان کے لیے یہ بہت زیادہ رحمت ہے، رہنمائی ہے کس طرف اللہ کی طرف جانے کی، رہنمائی ہے کس طرف جنت کے راستے کی، رہنمائی ہے کس طرف سیدھے راستے کی، رہنمائی ہے کس طرف تمام انبیاء، صالحین، صدیقین کے اس راستے کی طرف یہ رہنمائی ہے، سبحان اللہ۔ اور رحمت ہی رحمت ہے، جہاں کھلے، جہاں پڑھی جائے، جہاں پر اس کا ذکر کیا جائے، جہاں پر اس کے اوپر عمل کے لیے اس کے اندر سے چیز لی جائے، جہاں اس کو اپنے عمل میں اپلیکیشن میں لایا جائے، وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہی برستی ہیں، وہاں اللہ کی رحمتیں ڈھانکتی ہی ڈھانکتی ہیں۔ وہاں جہاں اللہ کا ذکر اس کی کتاب کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہاں ان لوگوں کے لیے ہر قسم کی روحانی اور جسمانی شفا بھی ہے، جن کو اس کے اوپر کامل ایمان رکھتے ہیں، اور پھر رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف آنے کے راستوں کو آسان کر دیتی ہے، روشن دلیلیں سامنے کر دیتی ہے، حق اور باطل کو سامنے رکھ کے بتا دیتی ہے انسان کے لیے، اس مومن کے لیے اس کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اس کو ایک راہ کا انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کو وہ فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز ہے ان دونوں رستوں میں سے جو مجھے رب کے قریب لے جائے گی، اور کون سی چیز ہے ان دونوں رستوں میں سے جو رب سے دور لے جائے گی، کون سا اس کی خوشنودی کا باعث بنتی ہے اور کون سی اس کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ ایک فرق کرنے والی، یہ رحمت ہے، رہنمائی ہے، روشن چمکدار راہ ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو خوشی منانی چاہیے، میرے اور آپ کے دل کے اندر خوشی اترنی چاہیے۔ ہمیں یعنی لفظ دیکھیں، آپ چناؤ چیک کریں، فَلْيَفْرَحُوا، سبحان اللہ، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے، ہوا خیر مما یجمعون، جو دنیا جہاں والے سمیٹ رہے ہیں۔ کیا کیا سمیٹ رہے ہیں؟ ڈالرز، ہیرے جواہرات، دنیا بھر کی جو جتنی نعمتیں ہیں اس قرآن سے باہر والی، وہ جتنے خزانے وہ حاصل کر کے اس کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جتنا کچھ وہ حاصل کر کے امیر سے امیر تر کوئی ایک ہو رہا ہے، اس سے بہتر اور اس سے اونچا اور اس سے زیادہ امیر اور اس سے زیادہ قیمتی چیز کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس قرآن پاک ہے، جس کے پاس اس کی سمجھ ہے، جس کو اللہ نے اس کی حکمت عطا فرمائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم، اس کی محبت عطا فرما دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دی،
وہ ان سب دنیا جہاں کی چیزوں سے ایک آیت کا پڑھ لینا اور اس پہ سمجھ کر اس پہ عمل کر لینا، ان تمام دنیا کی دولت سے وہ زیادہ انسان دولت مند ہے، جس اس خزانے سے زیادہ وہ امیر ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام کر لیا، کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ یعنی تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ یہ کتنا سخت تم نے یہ باغیانہ جرم کیا ہے؟ رزق تو اللہ کا ہے اور تم خود اللہ کے ہو، تم بھی اللہ کے ہو، رزق بھی اللہ کا ہے، پھر یہ حق تمہارے پاس کہاں سے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی چیزوں میں سے کسی کے اوپر پابندیاں لگا دو، اور کسی کے اوپر جو ہے اس کو کھلا رکھ کے اس کو حلال کر دو؟ ان سے پوچھو اہل کتاب سے، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ کیا پہلی کتابوں میں ایسا کچھ لکھا ہے، یا تم اللہ پر افطرا یعنی جھوٹ باندھ رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ ذرا پوچھو تو صحیح، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ اللہ کے سامنے جب آئیں گے تو ان سے کیا معاملہ اللہ کرے گا قیامت کے روز؟ ان سے پوچھو تو صحیح، ان کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر ہی نہیں کرتے۔ یعنی اتنی بڑی باکمال نعمت تمہارے اوپر مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور پھر تم اللہ پہ جھوٹ بھی باندھتے ہو اور پھر اس کا انکار بھی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمام لوگوں پر مہربانی کی کہ اس کتاب کو اتارا، اس کے پڑھانے والے ٹیچر کو اتارا، اس علم کے ساتھ جو اسی کی طرف سے آیا، اس تفسیر کے ساتھ جو اسی کی سکھائی ہوئی ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ شکر کریے، اللہ مجھے اور آپ کو شکر کرنے والے بندوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ مجھے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اللہ اکثریت کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اکثریت وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثریت جو ہے انسانوں کی وہ ناشکری ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، ہاں تم جس حال میں ہوتے ہو، وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ اتنی سختی کے ان دنوں میں اے پیارے نبی، آپ جس حال میں ہوتے ہو، جو کچھ آپ صبر کرتے ہیں، جو صبر سے آپ فیس کرتے ہیں، جو جان لگا کر جو لگن سے آپ کرتے ہیں، سب ہماری نظر میں ہے۔ اور پہلی مخاطب تو پیارے نبی، کیونکہ پکارا ہی ان کو ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما تکونو کے مخاطب کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ صبر کر رہے ہیں، صبر کے ساتھ ان کو سارا جو وہ آپ کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں اس کو فیس کر رہے ہیں، صبر کے ساتھ دین کے رستے میں آنے والی رکاوٹوں کو فیس کر رہے ہیں، اس کی مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، اپنے نفس کے اوپر، اپنی جان کے اوپر سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں، پھر جب آپ بڑی لگن سے، بڑی محبت سے، بڑے ویل وشر ہیں آپ سب سے بڑھ کے، اور جتنی لگن سے، انتھک محنت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ جس طرح آپ دین کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، کام کرتے ہیں، سب ہماری نظر میں ہے۔ آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، اور پھر قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھ کے آپ سناتے ہیں لوگوں کو، جو واعظ کرتے ہیں، جو نصیحت کرتے ہیں، وہ سب کچھ ہم کیا ہے؟ ہماری نظر میں ہے۔ اور یہ سنایا جا رہا ہے، سیکنڈلی پھر کن کو سنایا جا رہا ہے؟ وہ مخالفین جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے کہ ان سے ان کے جو کرتوت ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کام کر رہے سو کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے اذن سے، تو اے مخالفین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخالفین دین اسلام، تم لوگ جو کچھ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی دعوت کے جواب میں جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کرتوت ہیں، اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ یہ ان کو بھی سنایا جا رہا ہے ساتھ۔
انڈائریکٹلی کہ تم بھی اپنے ذرا کان کھول کے سن لو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. یعنی جو عمل تم کر رہے ہو، جدھر گلی محلے میں تم پھر رہے ہو، جن بازاروں میں، جن تجارت کی مارکیٹس میں، جہاں لوگوں کے ساتھ لین دین کر رہے ہو، جہاں معاملات کر رہے ہو، جہاں تم رشتوں کے ساتھ جو پامالی کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو، اے لوگوں جو کچھ تم کر رہے ہو، تم نے اپنے کرتوتوں کی، اپنے اعمال کے جواب دہ ہو. ہم تمہیں تمہارے کاموں کے دوران دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس وقت مجھے اور آپ کو اللہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں. مجھے اور آپ کو ہمارے کاموں کے دوران چیک کرتے ہیں، اس کی نیت کیا ہے، اس کے پیچھے اس کا جو عمل اس نے کیا اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف رجسٹر میں درج نہ ہو. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ پیارے اللہ، اتنی آپ کی پیاری شاندار یہاں پر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. کوئی ذرہ برابر بھی آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی شے نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی ایسا یعنی اترنے چڑھنے والا کوئی کام، کوئی ہونے والی تبدیلی، کوئی چلنے والی، کوئی رک جانے والی، کوئی ٹھہر جانے والی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی شے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ چیز پوشیدہ نہیں ہے، ایک صاف رجسٹر کے اندر درج ہے. پہلے سے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے. سبحان اللہ. سنو، جو اللہ کے دوست ہیں نا، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، خوشخبری ہی خوشخبری ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. کیا مطلب ہے اللہ کے دوست؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ اس دنیا میں ان کے لیے کوئی خوف ہے، رنج کا موقع ہے، نہ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے کیا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور پھر ان باتوں کے اوپر لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلا نہیں کرتی، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قانون لکھ دیا ہے کہ ایمان والے، تقوی والے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، سبحان اللہ، ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ایسے خوشبختوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کے تمام دکھ اور درد لے لے اور ہمیں فکر آخرت کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی سنوار دے، ہماری آخرت کو بھی سنوار دے. اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا ایمان والا بنا کر، تقوی والا بنا کر اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل فرما لے. اے میرے مولا، ہمارے لیے یہ کام آسان کر دے اللہ، ہمارے لیے ہماری کوششوں کو آسان کر دے اللہ، اور ہمیں متقی بنا دے، ہمیں ایمان والا بنا دے، اور متقی اور ایمان والا بنا کے اپنے دوستوں کی لسٹ میں شامل فرما، جن کے لیے یہ بشارتیں ہیں کہ کسی خوف اور کسی رنج کا ان کو موقع نہیں. کہاں انشاءاللہ دکھ میں بھی، کسی بھی آزمائش میں اگر آ جائے تو اللہ ساتھ ہے، درجات بڑھا دے گا اور محبت کرے گا. پاس ہو کے سنتا ہے، پاس ہو کے جانتا ہے. اور خوشی کے موقع پر جب تم شکر کرتے ہو، جب ایمان والا شکر کرتا ہے، جب تقوی والا شکر کرتا ہے اور نعمت سے بھی ڈر جاتا ہے، وہ جس طرح اللہ کی آزمائش سے ڈر جاتا ہے، اس طرح اللہ کی نعمتوں سے بھی سوچتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف کھانے لگتا ہے، پھر شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں طلب کرتا ہے، رحمت کا سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہترین معاملہ فرماتے ہیں. اور پھر دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں اس کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. پھر جب مر کے وہ اس کے مرنے کا ٹائم قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دوست کی طرح اس کے کام آتا ہے. دوست تو وہی ہوتا ہے نا، سچا ولی دوست جو مصیبت میں کام آتا ہے. تو سب سے بڑی مصیبت کا وقت کون سا ہے؟ آخرت کا وقت ہے. سب سے بڑی مصیبت کا وقت کون سا ہے؟ قبر کا وقت ہے، قبر کی تنہائی کا وقت ہے. تو وہ ولی، وہ کارساز، وہ دوست اپنے دوستوں کو کبھی تنہا، ان کی مصیبت کی گھڑیوں میں، ان کی تنہائیوں میں ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا.
ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، دنیا میں بھی فائدے انشاءاللہ اور آخرت میں بھی فائدے ہی فائدے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور یہ باتیں نہیں بدل سکتی، یہ کچھ بھی نہیں بدل، تمہاری پسند اور ناپسند کچھ بھی میٹر نہیں کرتا۔ جو اللہ نے کسی کے لیے پسند اور ناپسند کر لیا، اس پر کسی دوسرے کی ناپسند اور پسندیدگی کوئی کام نہیں کرتی، اللہ کی باتیں کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں۔ یعنی کہ اللہ تو کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے دوستوں میں تو سر فہرست آپ کا نام ہے، اللہ کے ایمان لانے والوں میں سر فہرست تو آپ کا نام ہے، آپ سب کے لیڈر ہیں، سب کے امام اور پیشوا ہیں، اور تقویٰ میں آپ سے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پھر ساری بشارتیں دنیا اور آخرت کی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے، اور اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اور آپ کو جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں، کسی بات پہ، آپ کی بات پہ ہاں نہیں کرتے، ایک کے بعد دوسری چھانٹ لاتے ہیں، ایک کے بعد دوسری چھانٹ لاتے ہیں، آپ پر جو باتیں بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، آپ دکھی نہ ہوں، آپ دکھی نہ ہوں۔ عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی کسی کو عزت دینے سے، دنیا والے کسی کو عزت دے دیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل عزت تو اللہ کی نظر میں ہے، جس کی ہو، اللہ کی نظر میں جس کی عزت ہو وہ ہے اصل عزت۔ اور اللہ کی نظر میں جو ذلیل ہو، چاہے دنیا اس کو جو ہے اپنی آنکھوں پہ، اپنی پلکوں پہ بٹھا لے، اپنے سر پہ اٹھا لے، لیکن وہ حقیقت میں عزت والا نہیں۔ عزت تو اسی کی ہے جس کے اللہ کی نظر میں، جس کے لیے عزت ہے، جو اللہ کی نظر میں باوقار ہے، جو اللہ کی نظر میں باعزت ہے، اور اللہ کی نظر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعزت ترین ہیں۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھیوں کو بھی دیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے، ان کے فالوورز کو بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ بالکل غم نہ کریں۔ جو ایمان لائے، اللہ کے ساتھ اس کی دوستی ہو، تقویٰ کی روش اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ کوئی غم اور خوف کا موقع نہیں ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے بشارتیں ہیں، انشاءاللہ آخرت میں بھی ہیں۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، دوسری دفعہ پھر آ گیا اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 66 میں فرما رہے ہیں کہ آگاہ رہو، جان لو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے رہنے والے ہوں، سب کے سب اللہ کے مملوک اور غلام ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکارتے رہے ہیں وہ نرے وہم اور گمان کے پیروں ہیں، ان کو فالو کریں، یعنی کسی چیز کو بھی وہ فالو نہیں کر رہے۔ وہم اور گمان کیا ہوتا ہے؟ وہم اور گمان جیسے ایک پرچھائی سی، آپ کو وہم ہوتا ہے کہ ادھر کوئی ہے، اس کو کہتے ہیں ایک شیڈو سا ہے، ایک یوں آپ کو ایک گمان سا ہوا ہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، حالانکہ چاہے وہاں سے کوئی گزرا ہے یا نہیں گزرا ہے، لیکن وہم اور گمان کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کے مقابلے میں وہم اور گمان کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت کیا ہے؟ آپ اپنے سامنے پڑی ہوئی کوئی کرسی دیکھ لیں، کوئی صوفہ دیکھ لیں، کوئی چیز جو سامنے رکھی، وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے، کیونکہ وہ نظر آ رہی ہے سامنے، ٹھوس ہے۔ حقیقت کے مقابلے میں یہ جو گمان ہیں اور یہ جو وہم ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ تو محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں، ان کے شریکوں کا بھی یہی اصل ہے، اور ان کے شریکوں کی بھی یہی مطلب کہ ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بس شائبہ ہے اور شک ہے جس کے پیچھے انہوں نے اپنا دین بنا لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے خود ساختہ ہی شریکوں کو یہ پکار رہے ہیں، وہ نرے وہم اور گمان کے پیروں ہیں، فالورز ہیں، محض قیاس رائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں تم سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ یعنی اتنی سی عقل، تھوڑی سی معمولی سی بھی کسی کے اندر عقل ہو تو وہ جانتا ہے کہ دن کے اندر اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے کچھ گھڑیاں، کچھ ٹائم، وقت نکالا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے،
اگر یہ دن ختم نہ ہوتا اور رات کی پرسکون گھڑیاں نہ آتی تو انسان کام کر کے اور پھر اگر کام نہ بھی کرتا تو وہ روشن دن آپ کی آنکھوں کو ہی ختم کر دیتا، آنکھوں کو تباہ و برباد کر دیتا۔ کہ آپ دیکھیں آسمان کا جو لائٹ ہے جب وہ بند ہو جاتی ہے تو ہمارے گھروں کے اندر جو لائٹیں ہوتی ہیں، اگر آپ بڑی تھکن میں ہیں اور رات دیر ہو رہی ہے تو ایک نائٹ بلب تک، ایک آپ کا سائیڈ لیمپ تک جو ایک بلب چل رہا ہے وہ بھی آپ کو اتنا اریٹیٹ کرتا ہے، آنکھوں کے اندر دکھن شروع ہو جاتی ہے۔ اور جیسے ہی آپ اس کو آف کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں کے اندر آپ کے سارے پٹھے پیچھے تک سب کچھ ریلیکس ہو جاتا ہے، آپ کے مسلز تک ریلیکس ہو جاتے ہیں صرف اندھیرا ہو جانے کی سبب سے۔ اللہ کہتے ہیں اس میں تو بہت کچھ، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے، جو دل کے کانوں سے پیغمبر کی باتوں کو سنتے ہیں۔ یعنی سیدھا راستہ بہت واضح ہے، اللہ کی طرف آنا، اس کو حق جاننا بہت ایزی ہے، انہوں نے خود مشکل بنائی ہوئی ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، استغفر اللہ، لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے۔ سبحان اللہ، کیسی تعجب والی ایک بات ہے، یعنی کیسی فضول سی انہوں نے، کیسی عجیب سی انہوں نے بات کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو غنی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے، اسی کی ملکیت ہے، اس کا وہ بادشاہ ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے دلیل کیا ہے؟ کیا سلطان بہذا، کیا ہے تمہارے پاس اس کے بول جو تم بولتے ہو، اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے بیٹا پکڑا؟ استغفر اللہ، کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ فلاح کیا ہے؟ کامیابی۔ کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچنا۔ کامیابی کیا ہے؟ فلاح کیا ہے؟ جنت میں جانا۔ جو اللہ پر جھوٹے الزام باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ پھر انہی سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ آ گیا، یہ بتانے کے لیے کہ معقول دلائل جو دل کو لگنے کے لیے سمجھائے جائیں، عقائد و خیالات غلط طریقوں میں وہ کیوں غلط ہیں، اس کے مقابلے میں صحیح راہ کیا ہے اور وہ کیوں صحیح ہے، اس کے لیے ذرا توجہ ان کی دلائی جا رہی ہے ہم سب کی، کہ اس 10 سال 11 سال سے جو نہیں مان رہے تھے، جنہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی ضد اور اناد کی وجہ سے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں اور چاہے وہ مکہ والے ہوں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رکھا تھا اور نہیں مان رہے تھے، ان کو پھر پہلی جو انبیاء ہیں ان کے ساتھ وصیت، ان کے ساتھ نصیحت کی گئی، جو قرآن پاک کا اسلوب ہے، پیارے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا یہ طریقہ ہے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ یہ میچنگ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو وہ باتیں کر رہے تھے اور ہنسی مذاق کرتے تھے نا، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو صدیوں پہلے آئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے ساتھ ان کے کافر لوگوں نے کیا کیا، کفر کرنے والوں نے، ان کی اینڈنگ کیا ہوئی، اور جو حضرت نوح علیہ السلام ہیں ان کے قصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلاسا دینا اس کے اندر، اور آپ کے ساتھیوں کو بھی دلاسا دینا، اور پھر یہ بتانا کہ انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا رہا، ان کے اپنے ہی بھائی بندوں نے، اپنے ہی لوگوں نے، اپنے ہی ملک والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلاسا دیا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا یہ لوگ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں، اور پھر دونوں پارٹیز کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ، مومنین کے ساتھ کیا ہوگا ایٹ دا اینڈ انشاءاللہ، اور یہ کافروں کو ان کے ساتھ ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ کیا ہوگا۔ ذرا نوح کا قصہ ان کو سناؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت موجود نہیں تھے،
اس وقت کا یہ قصہ ہے جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے بڑا ہی ناقابل برداشت ہو گیا ہے، تو پھر میرا بھروسہ تو اللہ پر ہی ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ بنا لو، ایک فکس فیصلہ کر لو، ایک فیصلہ کر لو، اور جو بھی منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ و سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی بھی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، یعنی ہر طرح کی چال چلو، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں بھی لے آؤ، اور مجھے ہرگز اس کی مہلت نہ دو، مجھے نہ بتاؤ پہلے اور مہلت بھی نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار تو نہیں تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کے رہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی دین کا جب کام کرتا ہے، کوئی بھی دین اسلام کی خدمت کے لیے اٹھتا ہے، کوئی بھی واعظ و نصیحت کرتا ہے، کوئی بھی اچھی حق بات آگے پہنچاتا ہے، تو وہ طریقہ کیا ہے انبیاء کا، واعظین کا، ان مبلغین کا کیا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے وہ خود اپنا سر اس حکم کے آگے جھکاتے ہیں، خود بعمل بنتے ہیں۔ فرمایا کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں، اور یہی طریقہ مجھے اور آپ کو بھی اپنانا ہے۔ یہی طریقہ سب کا جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے دیکھیں، اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، حقیقت ہے یہ بات کہ یہ آیت مجھے اور آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اگر تو آپ دین کے کام میں ہیں اور اس لیکچر کو یا قرآن پاک کو اس وقت سن رہے ہیں، تو اپلیکیشن میں سب سے پہلے مجھے اور آپ کو آنا ہے، اپنے آپ کو مسلم کرنا ہے اور آیتوں کے مطابق ڈھالنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں آگے سنا رہے ہیں، تو پہلے میں اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالوں گی۔ آپ یہ کام آگے کر رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے اوپر سب سے پہلے اپلائی کریں گے۔ تو یہ اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس طرح کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا حضرت نوح علیہ السلام کو، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اتنی 950 سال اتنی محنت کرنے کے بعد چند لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، ان چند لوگوں کو ہم نے کشتی میں جو ہے ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بچا لیا، ایمان والوں کو اور ان کے نبی کو بچایا، اور انہی کو زمین میں پھر جانشین بھی بنا دیا، سلطنت دی، ٹھیک ہے، زمین دی، خطہ دیا، ان کو اوپر قدرت دی، انہی کو اختیارات دے دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں۔ اور پھر ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، ٹھیک ہے، تو دونوں پارٹیز کو میسج پہنچ گیا۔ بس دیکھ لو جنہیں وارننگ دی گئی تھی اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہیں دیا تھا، ان کا کیا انجام ہوا، تو ذرا تم بھی سوچ سمجھ لو جو نہیں مان رہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہیں دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے، ایک حد سے گزر جانے والے لوگ وہ ہیں جو ایک مرتبہ غلطی کر جانے کے بعد پھر اپنی بات کے اندر جو ہے وہ آ کے ضد اور حد ڈرمی کی وجہ سے اپنی اسی سیم غلطی پر اڑے ہی رہتے ہیں، وہی غلطی بار بار کیے جاتے ہیں، اور جس بات کو ماننے کے لیے ایک دفعہ انکار کر چکے ہیں وہ اسے پھر کبھی کسی اللہ تعالیٰ آزمائش سے، کسی تلقین کی وجہ سے، کسی معقول سے معقول، بہتر سے بہتر ریزن سے بھی وہ مانتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی ضد، اپنی انا، تکبر، ضد۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی ایسی پھٹکار پڑتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راہ راست پر آنے کی توفیق ہی ان سے چھین لیتے ہیں۔ جیسے عبداللہ بن ابی تھا نا، اور اس کا دستہ تھا، اس کا جتھا تھا، تو ان کے دلوں پر بھی ٹھپے لگ چکے تھے اللہ کی طرف سے۔ ایک خاص مدت تک ان کو چیک کرنے کے بعد، آزمائش کرنے کے بعد، ان کے دلوں کی چیکنگ اللہ تعالیٰ نے کر لی، اس کے اندر کتنی سمجھ موجود تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے اگر حق کو اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کی طرف، جنت کی طرف آنے کے سارے دروازے بند کر دیے، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر
ٹھپے لگا کے مہر لگا کے بند کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے فارغ کر دیا۔ تو یہ وہی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ سیم یہی بتا رہے ہیں کہ جو نہیں مانتے نا، پھر حد سے جو گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہی بند کر دیتا ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا۔ ٹھیک ہے، کیا سلطنت تھی؟ مصر ایک چھوٹا سا شہر تھوڑی تھا، تا حد نگاہ وادیاں اور وہ شہروں کے شہر جو ہیں وہ مصر کے نام کے انڈر آتے تھے تقریباً، تو آدھی دنیا ہی سمجھ لیجئے۔ تو اس نے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پوسٹ دی ہوئی تھی، اس کو ایک عہدہ دیا ہوا تھا، اس کے پاس ایک سلطنت تھی، اس کے پاس حکمرانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھی، وہی چیز اس کے تکبر کی وجہ بنی۔ اس نے اپنی بڑائی کا، بڑے ہونے کا اس نے گھمنڈ کیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ مجرم لوگ تھے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آیا، یعنی وہ ہمارے پیغمبران لے کر آئے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آزمائش تھی جو دے کے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھیجی تھی۔ جادو کا دورہ تھا اس وقت، پیک پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھی ویسی دیں، آزمائش بھی ویسی دی، کھلی دلیلیں دیں، اور انہوں نے پھر اس کو جادو ہی سمجھا، کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہوئے جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا ہے، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر تو کبھی فلاح پایا ہی نہیں کرتے۔ یعنی مطلب ظاہر نظر میں جادو اور معجزے کے درمیان مشابہت ہوتی ہے، ایک جیسے ہی لگتے ہیں، اس کی بنا پر تم لوگوں نے بے تکلف اسے جادو کہہ دیا۔ مگر اے نادانو، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جادوگر کس سیرت اور اخلاق کے کتنے گندے ہوتے ہیں اور کن مقاصد کے لیے وہ جادوگری کرتے ہیں؟ کیا کسی جادوگر کا یہی کام ہوتا ہے کہ بے غرض اور بے دھڑک ایک جبار فرمانروا کے دربار میں وہ آ جائے اور اس کی گمراہی پر اس کو مطلب بولے؟ کیا یہ جادوگر ہوتے ہیں؟ اس طرح ہوتے ہیں جادوگر؟ پھر تم نے میرے ان معجزوں کو جادوگری کیوں کہہ دیا؟ تم نے میری سیرت کو نہیں دیکھا، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جادوگروں کی سیرت کیا ہوتی ہے، وہ کیوں شعبدے بازیاں کرتے ہیں؟ اور کیا یہ جادوگر آ کے تمہارے دربار میں واعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو؟ اللہ اکبر۔ فرمایا تم حق کو یہ کہتے ہو، یعنی میرے معجزے کو تم یہ کہتے ہو کہ جب وہ تمہارے سامنے آ گیا کہ یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ اچھا، یعنی ہمیں ہمارا مسلک بدل دو، یعنی کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے ان تمام پرانے طریقوں کو چھوڑ دیں؟ یہ سیم وہی باتیں ہیں جو مکہ والے کہہ رہے ہیں، یہ سیم وہی باتیں ہیں جو اہل کتاب کہہ رہے ہیں، اور آج بھی ماشاءاللہ یہ سیم وہی باتیں ہیں جو آج کا مسلمان کہتا ہے۔ ہم بدعات کو کیوں چھوڑیں؟ بدعات تو وہ کہتے ہی نہیں نا، بدعت نام پہ ہی وہ چڑ کھاتے ہیں جب ان کو کہا جائے کہ یہ بدعتی ہے یا یہ بدعت ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، تو وہ چڑ کھاتے ہیں۔ ہاں، اور یہی کہتے ہیں کہ ہم اتنے پرانے رسمیں، ہماری اتنے پرانے ہم چڑھاوے اور نذرانے، اور اتنی ہماری یعنی کہ وہ جمعراتیں اور 11ویں شریف اور یہ سارا کچھ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی دیکھا، اسی دین پہ دیکھا، ہاں ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اور جب ہم اس کو چھوڑیں تو کیا مطلب ہے آپ کا کہ ہمارے باپ دادا غلط طریقے پر تھے؟ سیم بات ہے، سیم ریزن ہے اور سیم ہی جواب ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اس طریقے سے تم پھیرنے آئے ہو، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ حکومت تمہیں مل جائے، تمہاری لوگ بات مانے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں، صاف ہی کہہ دیا ہاں فرعون نے اور فرعون کے سرداروں نے۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے یہ کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو، یعنی اب مصر کے اندر شہروں کے اندر سے جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں سب کو اکٹھا کرو ایک دن میں، اور دن فکس کر لیا۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے انچر جادو پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا
یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے۔ اب ان کو اس کے اوپر فوکس کروا کے کہہ رہے ہیں، سارے پنڈال کو، سارے لوگوں کو، سارا وہاں پر جو تماشا لگا ہوا تھا ان سب کو، درباریوں کو بھی، ٹھیک ہے، فرعون بھی، فرعون والے بھی، سردار بھی، عوام بھی، جو جو اکٹھا ہوا تھا، اور پلس وہ جادوگر بھی، ان سب کو یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ جادو ہے، یہ جادو ہے۔ جادو اور معجزے میں فرق ہونے والا تھا، جو کہ فرعون نے آتے ہی ان کو کہا کہ معجزے دکھائے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے، تو ان کو کہہ دیا کہ یہ جادو ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے ابھی جو جواب دیا کہ یہ تو حق ہے، یہ تو معجزہ ہے۔ اب یہاں پر جو دونوں چیزوں میں فرق آنے والا ہے، تو حضرت موسیٰ اس طرف پوائنٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو ہے جو تم نے پھینکا ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے، اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر کے دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اوپر وہ قصہ ادھر ہی تھوڑا سا بریک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا میسج دیا کہ دیکھو ابھی آپ کے پاس بھی تھوڑے سے لوگ ہیں، اور جو اول دستہ ہے وہ نوجوانوں کا ہی ہے۔ نوجوان کیوں آتے ہیں زیادہ؟ کیونکہ ان کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے، وہ ایموشنز میں بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حق قبول کرنے کا جذبہ ان کے اندر بھی ذرا زیادہ ہوتا ہے، وہ جس طرف آ جاتے ہیں وہ جو ٹھان لیتے ہیں وہ کر گزرنے کا جذبہ ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو باطل ہے، باطل قوتیں آج ہمارے یوتھ کو ہی تو پکڑ رہے ہیں۔ ہماری یوتھ اس وقت کہاں ہے؟ وہ قرآن کی طرف تو اتنی نہیں ہے، وہ اللہ کے فرمان کی طرف تو اتنی نہیں ہے، وہ درس گاہوں میں تو اتنی موجود نظر نہیں آتی، حاضری نظر نہیں آتی، وہ بسیز آپ کو بھری ہوئی، اف اللہ، بھیڑ بکریوں کی طرح، وہ اغوا ہوئی بھی ہماری یوتھ کہاں جا رہی ہوتی ہے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، لیکن اتنی ریشو جو ہے وہ مذہبی دینی اداروں کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو چند نوجوانوں کے سوا کسی نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تھا۔ اچھا، اب وہ جو سارا ہوا نا، سارا پنڈال کے اندر، اس میں حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھیں، وہ بھی ایمان لے آئیں، اور چند نوجوان تھے، ان میں سے بھی سرداروں کے بیٹے تھے کچھ، ٹھیک ہے، جو کہ فرعون کے ڈر سے وہ اپنا ایمان بھی نہیں لا رہے تھے، لیکن وہ ڈر بھی رہے تھے۔ تو چند نوجوانوں کے سوا کسی نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، فرعون کے ڈر سے، اور خود اپنی قوم کے سردار لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، ٹھیک ہے، اور لیکن خوف تو تھا، لیکن ایمان لے آئے، ظاہر بھی نہیں کیا، لیکن بہت کم لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے، اور نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ ان کے ڈر اور خوف، فرعون کے اور ان کے سرداروں کے، کیونکہ وہ بہت ظالم تھی، بہت ظالم تھے، ظلم کی انتہا ہوئی تھی، اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں تھے، یعنی کہ اتنا ظالم تھا، اس کی کوئی حد نہیں تھی، اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، اور یعنی کہ اس کے اختیارات، ظلم کی وجہ سے اس نے اپنے اختیارات کو بہت ہی برا جو ہے وہ بنایا ہوا تھا، بد اخلاقی اس کے اندر بہت زیادہ تھی، اور کسی بھی وحشت اور یعنی ایک درندگی سے بھی وہ جو حکم دے دے کسی کو مارنے کا یا قتل کرنے کا، تو اس سے بھی نہیں تھا وہ چوکتا، اور پھر وہ اپنی خواہشات کی انتہا پر جا پہنچتا تھا، اپنی خواہشوں کے پیچھے اس چیز کی انتہا تک جا پہنچتا تھا، اس لیے اس کی کوئی حد ہی نہیں تھی، ہر طرف سے ہی حدوں سے باہر نکلا ہوا تھا۔ پھر آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو،
اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو، یعنی کہ تم بچ جاؤ گے انشاءاللہ، تم صبر کرو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کر لو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دو، یعنی مسجد کی طرح تم باجماعت نماز جو ہے مکانوں کے اندر مسجد کی طرح تم نماز پڑھو، اور کیا کرو، یہ اب چھپ کے جو اندر ساری دعوت ہو رہی تھی کیونکہ ان کو ڈر تھا نا ظلم کا، تو جو ایمان لائے ہوئے تھے ان کو پھر دین سکھانا، ان کو بشارتیں دینا، نماز قائم کروانا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلا جو ہے جو وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو، یہ کہ مصر میں چند گھروں کو فکس کر لو اور ان کو عبادت گاہ بنا لو، مسجد کی طرح نماز پڑھو، باجماعت نماز کا حکم ہو گیا، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت تمہارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تم صبر کرو گے تو بہت سی خیریں تمہارے لیے ہوں گی، کیونکہ ابھی جو تمہارے اوپر ایک خوف کی کیفیت موجود ہے اور تم مایوسی کی کیفیت میں ہو، حالانکہ تم ایمان لے آئے ہو، اللہ کو حق مان لیا ہے، تو ان کی وہ کیفیت جو ہے وہ جاتی رہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو پر امید کرنا، ان کی ہمت اور حوصلے بڑھانا، یہ بشارت دینا، یہ سارا کچھ اس کام کے اندر ان کی ڈیوٹیز میں شامل تھا۔ آگے آیت میں فرمایا 88 میں، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو جو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، سونے چاندی پہ وہ سو رہے ہیں، سونے چاندی میں وہ کھا رہے ہیں، سونا انہوں نے اپنے کپڑے سے زیادہ تو انہوں نے سونا پہنا ہوا ہے اپنے بدن پر، اپنے سر پر، اتنے محل ہیں، اتنے اسباب ہیں، اتنا کچھ ان کو اللہ آپ نے جو دیا ہوا ہے، جو اموال سے نواز رکھا ہے، اے رب کیا یہ اس لیے آپ نے ان کو دیا ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں؟ یعنی یہ جو لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، وہ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو دیکھ کے کہ دیکھو وہ تو اللہ پر ایمان نہیں لائے اور ہم سے زیادہ اچھی حالت میں وہ ہیں، مال ان کے پاس، اسباب ان کے پاس، سارا کچھ ان کے پاس، کھانا پینا ان کے پاس، اور رہی صحیح کسر جو ہے اللہ کے ماننے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ نے یہ دعا کی اور اللہ سے بات کی کہ کیا اس لیے آپ نے ان کو یہ دولت اور مال اور زینت سب کچھ دیا کہ وہ لوگوں کو، ہاں عوام کو تیری راہ سے بھٹکا دیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان ہی نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو تم اور ان لوگوں کے طریقے کی پیروی ہرگز نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار کر لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ یعنی ایمان لے آیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، ٹھیک ہے؟ نزاع کے وقت، اور اس نے جب سب کچھ دیکھ لیا تو وہ سچی توبہ کے ساتھ ایمان لایا، لیکن اس کا ایمان مقبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شرائط کے اندر سے ہے۔ پھر دیکھیں کہ یہ جو دعا مانگی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون علیہ السلام نے، وہ اس صورت میں پوری ہوئی کہ وہ ان کے پیچھے سارا کچھ جو ہے ان کا غرق ہو گیا، شان و شوکت ان کی غارت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور قارون جو تھا، جو ہے ان کی کیبنٹ میں سے تھا فرعون کی، لیکن تھا وہ بنی اسرائیل کے اندر سے، یعنی کہ مسلمانوں کی بستی میں سے تھا، لیکن جب وہ نکلتا تھا اپنا مال اور متاع اور اسباب اور کیملز کے اوپر تو اس کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھیں، یعنی کہ اتنا خزانہ تو ہماری دنیا میں بھی آج ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، آج کے دولت مند ترین بندے نے بھی وہ خزانے جو ہیں وہ نہیں دیکھے جو اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو دے رکھے تھے، لیکن وہ نہ اس دنیا سے، اس دولت سے، نہ ہی اس نے دنیا کے اندر کوئی خیر کمائی، نہ اس نے آخرت بنائی، اور کوئی خیر اس کے اندر موجود نہیں تھی، بلکہ وہ الٹا لوگوں کی کو جو ہے ہدایت کے روکنے کا وہ سبب بن رہا تھا، لوگوں کو ڈیٹریکٹ کرنے کا سبب بن رہا تھا، نہ ہی لوگوں پر خرچ کرتا تھا، نہ ہی ضرورت مندوں پر خرچ کرتا تھا، اور سنبھال کر
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھر بھر کے بھی اتنا دیا ہوا تھا آزمائش، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی ساری دولت، اس دنیا کی سارا ڈھیر بھی اکٹھا کر لیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مردہ بکری کے کن کٹے چھوٹے سے بچہ جو مردہ ہے، بدبودار مردہ حالت کے بکری کے بچے سے زیادہ اس دنیا کی مال اور متاع کی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بہت بھر بھر کے دیا اور اسی کے سمیت ان کو غارت کیا، اور آج تک وہ قارون کے خزانوں کو زمین کھود کھود کے مصر کی وادیوں میں وہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار کر لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر جو ظلم کے ساتھ زیادتی کے ساتھ ان کے پیچھے آ رہے تھے، ان کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، دماغ ان کے بالکل ٹھپے لگ کے بند ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا غارت ہو کے تو بول اٹھا کہ میں نے مان لیا خداوند حقیقی کو، اس کے سوا کوئی اور نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر تاج جھکانے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا اس کو کہ اب بھی مان لاتا ہے الآن، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، اتنی نشانیاں تیرے پاس موجود تھیں اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تو تھا، اب تو ہم صرف تمہاری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا رہے جب تک اللہ چاہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک عجائب گھر کے اندر مصر کے اندر وہ موجود ہے، اس کی لاش، اس کے اوپر سمندر کے سارے باقیات وہ سب ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اور وہ واقعتاً یعنی کہ سائنٹسٹ تو یہی کہہ رہے ہیں سائنسدان کہ وہ اسی کی لاش ہے۔ بہرحال واللہ عالم، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تیری لاش ہی کو ہم بچائیں گے، ہاں، تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی نے عطا کیا، پھر انہوں نے باقی اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت کیا جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو تو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے جو، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں سے نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا، بات سچی ثابت ہو گئی، ان کے سامنے ہوا کوئی بھی نشانی آ جائے وہ کبھی بھی ایمان لا کر ہی نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ہوش ٹھکانے تب ہی آتے ہیں جب آنکھ بند ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں، نہ ان سے پہلے تھی نہ ان کے بعد ہوگی۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا، یعنی کہ وہ آیا ہوا عذاب واپس چلا گیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرمند ہونے کا موقع دیا گیا، یعنی عذاب تو چلا گیا لیکن موت تو نہیں ٹلی۔ ایک فکس وقت تک جو ان کا لکھا ہوا تھا ان کی طبعی اموات کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا کرنے کا موقع دیا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، یعنی پھر اگر ایسے ہی کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کیوں بنائی، پھر آزمائش کیوں کرنی تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا بنائی، انسان کو پیدا کیا کہ وہ دیکھے کہ وہ کیا عمل کرتا ہے۔ اور دیکھیں اگر اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک زور ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک قوت اور ایک زور اور زبردستی کا پہلو اس میں آتا ہے کہ زور زبردستی اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان بنا دے، اپنے آگے جھکا دے، یہ اللہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو زور اور زبردستی ہے نا وہ جا ٹکراتی ہے ظلم کے ساتھ، اور اللہ ظالم نہیں ہے۔ اور پھر پہلی بات یہ کہ اللہ ظالم نہیں، اس لیے وہ زور اور زبردستی کے ساتھ کسی کو اسلام کے اندر نہیں لاتا، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
حق اور باطل کی پہچان دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کھلی آزادی دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سارے راستے روشن کر کے دکھا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اتار دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیج دیے ہیں، سکھانے والے معلم بھیج دیے ہیں، اور پھر اپنی طرف سے تمام کام مکمل کر دیے ہیں، اور کوئی بھی بہانہ پھر انسان کے پاس باقی نہیں۔ اب وہ اپنی ول میں، اپنی خواہش میں وہ بالکل آزاد ہے، چاہے وہ جنت کی راہ اختیار کرے، چاہے وہ دوزخ کی راہ اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ جس کی طرف وہ جانا چاہتا ہے اسی راہ کو اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دنیا میں بھیجنے کا مقصد، اور یہ آسان کام ہے۔ عقل میں آنے والی یہ نشانیاں، دلائل سارے ٹھیک ہیں، جو اور کم سے کم عقل والا بھی ایمان لا سکتا ہے۔ پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن بن جائیں؟ نہیں، یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی نبی مجبور کر سکا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی دیتے ہیں ہدایت جس کو چاہتے ہیں۔ کوئی متنفس اللہ کے اس اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، یعنی کہ ان کو پھر پاک نہیں کرتا، ایمان نہیں دیتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور اصول جو آیت نمبر 100 میں بیان ہوا ہے۔ ان سے کہہ دو، زمین اور آسمان جو کچھ بھی ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو۔ کیا مطلب ہے؟ دل کی آنکھوں سے دیکھو، کھولو آنکھیں اور غور و فکر کرو۔ اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، ان کے لیے نشانیاں اور وارننگز آخر کیا مفید ثابت ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو، اچھا ہے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو ہی بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا تو یہی طریقہ ہے، اور ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں شامل فرما۔ اللہ مجھے اور آپ کو مومنین کی لسٹ میں، جو حقیقی مومن ہیں، جن کے لیے یہ بشارتیں ہیں، جن کا ساتھ اللہ دیتا ہے، جن کو اللہ بچاتا ہے، جن کو اللہ بچایا کرتا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوشبخت مومنوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، آمین۔ اور ہر قسم کی پریشانی سے، آزمائش سے، دکھ سے، ہر قسم کی نقصان سے، دنیا اور آخرت کے نقصان سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بچائے، ان مومنوں کی لسٹ میں کر کے جن پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 103 میں فرمایا ہے کہ ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ سبحان اللہ، آگ سے بچا لیں بندے کا۔ اللہ کا بندے پر یہ حق ہے کہ بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ کا بندے پر یہ حق ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندے کا اللہ پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں اس کو آگ میں گرنے سے بچائے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو ہم بچا لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں، اسی کو مانتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے، یہاں پر ایک بہت ہی عمدہ ترین طریقہ ہے، یعنی سامنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ مرنا تو تم نے ہے، اللہ کے ہاتھ میں تمہاری موت ہے، میں اس خدا کو مانتا ہوں جس کے ہاتھ میں تمہاری موت ہے، تمہاری موت ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ کتنا پیارا پہلو ہے، سبحان اللہ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر، ایک طرف ہو کے، ایک طرف جھک کے، کٹ کے، ایک سائیڈ پہ ہو کے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے، اور ہرگز 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 مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے فائدہ نہ دے سکتی ہے اور نہ ہی تجھے کوئی نقصان پہنچا سکتی، اور اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ڈال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے،
اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس شان پہ، اللہ تعالیٰ کی اس فرمان پہ، ہاں 100 جانیں قربان، اگر مجھے 100 جانیں بھی مل جائیں، اللہ تعالیٰ کی اس حقیقت پر قربان، اس کی شان پر قربان، اس کے قدموں پر قربان، ہاں اس کے ذکر پر قربان، کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے اندر ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کا بڑا تعارف اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے خوشخبری موجود ہے کہ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالتا ہے تو خود اس کے سوا کوئی تجھے مصیبت کو ٹال ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہمارے اوپر آنے والی، ہمارے اوپر آئی ہوئی، ہمارے اوپر گزری ہوئی تمام مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ ٹال دے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ ہمارے ملک کے اوپر آئی ہوئی ڈلی ہوئی مصیبتوں کو ٹال دے۔ اللہ ہمارے فردن فردن ہمارے اوپر آئی ہوئی مصیبت، آنے والی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ تو ٹال دے، تو روک دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پوائنٹ پہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، بے شک ہم بڑے سخت خطا کار اور گناہ گار ہیں، ہم سب کو مسلمانوں کو جتنی مل کے استغفار کرنی چاہیے وہ بھی ہم نہیں کرتے، نہ کر پاتے ہیں، نہ اس توبہ کو ہم پہنچ سکتے ہیں۔ مالک تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمارے مقدر میں کیے ہوئے جو فضل کے فیصلے ہیں اللہ ان کو نہ روک لینا، اللہ تعالیٰ ان کو جاری فرما دے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمارے اوپر فضل اللہ اپنا اتار، اپنی خیر والے فیصلے اتار، ہمارے ملک پاکستان کو، سرزمین پاکستان کو، اس کے ایک ایک بشر کو، اللہ تعالیٰ جو آٹے کے پیچھے رل گئی جانیں جو تیرے پاس پہنچ گئی، اللہ اس اناج سے زیادہ اللہ ان کا علم زیادہ ضروری تھا، اللہ ان کے پاس علم ہونا، ان کے پاس نماز ہونا، ان کے پاس قرآن کا فہم ہونا، تیرا تعارف ہونا، اللہ وہ زیادہ ضروری تھا۔ اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اے میرے مولا اپنے فضل سے ہم سب کو غنی کر دے، ہمارے ملک کو غنی کر دے، اللہ ہمارے ایک ایک پاکستانی کو، ایک ایک مسلمان کو غنی کر دے۔ اللہ جہاں جہاں سے، جس شہر سے، جس گھر سے، جس بستی سے اس قرآن کو خاص طور پہ اس چینل سے سنا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کے رزق کو، ان کے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ برکتوں کے ساتھ بھر دے، خیروں کے ساتھ بھر دے، اللہ تعالیٰ ایسی دولت نصیب کر دے، اللہ تعالیٰ ایسی اپنے بندوں کے اوپر، اپنے مومنوں کی لسٹ میں ہمیں شامل فرما، اللہ ایسا فضل فرما اللہ تعالیٰ۔ اور تو نے فرمایا کہ تو درگزر کرنے والا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں درگزر فرما، اور تو رحم فرمانے والا ہے، بے شک تجھ سے بڑھ کے کوئی ارحم الراحمین کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، اور تجھی سے ہم امید رکھتے ہیں، اللہ ہم پہ رحم فرما، ایک ایک فرد پہ، ایک ایک بچے پہ، ایک ایک پیدا ہونے والے پہ، ایک ایک بزرگ پہ، جوان پہ، مرد پہ، عورت پہ، ہر مسلمان پہ اللہ تو رحم فرما۔ اللہ ہم قابل رحم حالت میں اس وقت موجود ہیں، اللہ تیرے سامنے ہر کوئی اللہ قابل رحم حالت میں اللہ تیرے سامنے موجود ہے۔ اللہ ہم بد سے بدتر حالت میں ہوتے جا رہے ہیں، اللہ ہم پر اپنا فضل فرما، ہم پر اپنا فضل فرما، ہم پر اپنا فضل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور اے محمد، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، سچی بات آ چکی، سچا نبی آ چکا، سچا فرمان آ چکا، حق آ چکا، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اپنی مرضی سے، زور زبردستی اوپر اللہ نے کہا میں نے کسی کو ایمان میں داخل نہیں کرنا، نہ میرا یہ قاعدہ ہے، نہ قانون ہے، اور نہ ہی میرا نبی کسی کو زور زبردستی ایمان کے دائرے میں لا سکتا ہے۔ اب جو سیدھی راہ اختیار کرے، اس کی راست روی، اس کی سیدھی راہ اختیار کرنا اسی کے لیے مفید ہے کہ وہی بچ جائے گا، اس کی نسلیں بچ جائیں گی، ہاں وہ کامیاب ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کی نسلیں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ اور جو گمراہ رہے اپنی مرضی سے، اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اللہ کو پڑھتا ہے، نہ اس کے نبی کو پڑھتا ہے، نہ اس کے فرمان کو پڑھتا ہے، نہ اس کے قرآن کو پڑھتا ہے، نہ مسلمانوں کو پڑھتا ہے، نہ دین اسلام کو پڑھتا ہے، نہ اللہ کی سلطنت کو پڑھتا ہے، نہ اللہ کی کبریائی کو پڑھتا ہے، نہ اس کی خدائی میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ جو گمراہ رہے شوق سے گمراہ رہے، جو گمراہی کو چوائس کر رہا ہے، اللہ کی باتوں کو سمجھنے کے بعد اس کو ڈینائی کرتا ہے، شوق سے گمراہ رہے، اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں، میں تمہاری طرف سے اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں،
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ. یہ تو لوگوں کو کہہ دو اوپر والی بات، اور آپ کے لیے کیا ہے، تبلیغ کرنے والوں کے لیے کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا میسج ہے کہ آپ اس ہدایت کی پیروی کیے چلے جاؤ جو آپ کی طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو صبر کرو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے، اور وہ وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سبحان اللہ، بے شک اللہ سے بڑھ کے کوئی بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں، اللہ سے بڑھ کے کوئی بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں، اللہ سے بڑھ کے کوئی خیر کا فیصلہ کرنے والا نہیں، اور اس کا جتنے بھی فیصلے ہیں سارے خیر پہ مشتمل ہیں. اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اس کی ہر کام میں خیر ہے، اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زبردست دلاسا اور یعنی کہ ان کی جو ٹینس تھا ماحول اس کو ایز کرنے کے لیے اتنی پیاری باتیں اور میسج، اور بالکل یعنی کہ آپ بے پرواہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے وہ سارا کام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونپا ہے اس کو اپنے بہترین طریقے پہ، عمدہ ترین طریقے پر اور انتھک یعنی کہ کوشش کر کے صبر کے ساتھ لوگوں کو تلقین کرتے رہیں اور کام کرتے رہیں. اتنی خوبصورت یہ صورتیں ہیں، آگے پیچھے آپ یقین کریں، آپ جب جانیں گے، آپ پڑھیں گے، آپ سنیں گے، انشاءاللہ بہت ہی اثر کرنے والی بھی ہیں. اور سورۃ یونس یعنی یونس علیہ السلام جو ہیں ان کے نبی کا یعنی ان کی بستی کا یہ واقعہ تھا کہ وہ ایمان نہیں لا رہی تھی، تو جب ایمان نہیں لا رہی تھی تو ان کے نبی جو ہیں ان سے خفا ہو گئے. جب یہ خفا ہو گئے اور انہوں نے شہر جو ہے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، ناراض ہو کے اپنے لوگوں کو بتائے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر یہ ہجرت کر گئے نا، یعنی نکل گئے شہر سے اور ہجرت کر گئے. اسی لیے نا کہ وہ جگہ کو چھوڑ گئے، ناراض ہو کے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے اگلے حکم آنے کا انتظار نہیں کیا. تو جب یہ اپنی بستی سے باہر چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے پھر جب نبی ناراض ہو کے نکل گئے ہیں، پیچھے سے جو عذاب آنے والا تھا جس کی خبر جو ہے ان کے نبی کو موجود تھی، اس عذاب کے آنے سے پہلے یعنی اس بستی میں ہر جو ہوتا ہے پیغمبر رسول وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں حرکت کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت آ جائے. تو وہ عذاب کے بھی جو فیصلے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اس زمین کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کروڑوں درود و سلام، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اور محبتیں اور فضل اور کرم اور رحمتیں اور محبتیں اللہ کی ان پہ نچھاور ہوں، ہماری طرف سے ان کو کروڑوں درود و سلام اور ہدیے. وہ اللہ بھلا کرے وہ نکل گئے اپنے شہر سے، تو پیچھے سے جو عذاب آیا ہوا لوگ آ رہے تھے اور اپنے نبی کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ بادل آ رہے ہیں، لیکن بادل کی جگہ پر وہ کیا کالے بادلوں کے اندر وہ فرشتے تھے عذاب کے، اور جیسے ہی وہ ڈر کے باہر ایک میدان میں کھڑے ہوئے اور اپنے نبی کو ڈھونڈنے لگے تو نبی نہیں ملے، اور انہوں نے پھر ان کی ایبسنس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ سے اجتماعی توبہ کی اسی آسمان کے ٹکڑے کے نیچے جہاں سے عذاب آ رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل جو ہے کبھی ایسا نہیں ہوا اور کبھی ایسا ہوگا نہیں. تو وہ واحد ہی ایک بستی ہے اور واحد ہی ایک قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، تو ان سے وہ عذاب جو ہے وہ ہٹا لیا اور لوگ ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے. دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے. وہاں پر جو مسافر تھے وہ کشتی جو ہے وہ اوور ہو گئی سمندر کے اندر اور ڈوبنے کو تھی. تو پھر انہوں نے کوئی فال ڈالی، ادھر سے ان کو پتہ چلا کہ کوئی ایک فال نکلی کہ ایک غلام جو ہے وہ اپنے آقا سے بھاگ کر آ گیا. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں ان کو پچھتاوا بھی ہوا، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ میرے سے کیا خطا ہوئی ہے. تو پھر انہوں نے کرہ ڈالا. اس وقت میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ پھر جب
قرہ اندازی ہوتی تھی، پھر جس کی نام نکلنا اسی کو پھر جو ہے وہ اتار دیا جاتا تھا، تاکہ زیادہ نقصان جو کشتی کے اندر یا بحری جہاز ہے یا کشتی ہے کچھ بھی ہے، اس میں بہت سے لوگوں کی جان اور مال متاع جو ہے اس کے ڈوبنے سے بہتر جس کا قرے پہ نام نکلتا اس کو نکال دیتے. تو اس طرح 3 دفعہ قرہ نکالا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہر دفعہ نکلا اور ان کو نکال دیا گیا کشتی میں سے. اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. بہرحال ایک نبی تھے وہ، تو ہم تو ان کے لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کے جوتوں کی خاک اور دھول بھی نہیں ہم. تو جب اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا اور وہ پانی میں جیسے ہی گئے تو ایک بہت بڑی ویل مچھلی جو ہے اس نے ان کو نگل لیا اللہ کے حکم سے، اور پھر اندر وہ پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اندھیروں کے اندر اندھیروں میں پڑے رہے. اور جتنے دن وہ رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کلمات سکھائے. وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا کلمہ ہے، انشاءاللہ اس کو اپنے وقت پر ہم آگے جب آئے گی تفسیر اس میں پڑھیں گے آیت کریمہ. تو جب وہ پڑھتے رہے اس کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کو حکم دیا اور ان کو وہ سرفیس پہ یعنی وہ ایک کنارے کے اوپر اس نے اگل دیا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کا، ایک کدو کی بیل کا اور اس طرح کھانے پانی کا، یعنی 3 لیئرز ہیں اگر جسم کی سکین کی، تو اس میں سے صرف ایک لیئر جو ہے وہ ان کی رہ گئی ہوئی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے یعنی صحت اور تندرستی اور معافی اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے عنایت فرمائی. پھر ان کے لوگوں نے ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پایا اور اپنے ملک میں واپس لے کے گئے. اپنے نبی کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اللہ کی بات مانی، اللہ کی بات سیکھی. پھر کچھ عرصہ تک جتنی ان کی مدتیں تھیں ان لوگوں کی جن پر سے عذاب ٹلا تھا، اپنی طبعی موت پھر وہ سارے لوگ، کیونکہ سب نے پلٹ کر تو اللہ کی طرف جانا ہے. تو یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کا وہ قصہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، با عمل بنائے، اور دعائیں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی روزے کی حالت میں قبول فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.